अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिरक के हवाले से है, बल्कि शिरक की एक आप कह रहे हैं कि एक किस्म के हवाले से है। मुसन्निफ ने उन्वान कायम किया है कुरान मजीद की आयत मुबारका से, सूरह बकरा की आयत मुबारका है, वला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, कि तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ना बनाओ इस हाल में कि तुम जानते हो। तो ये उन्वान है, मुसन्निफ ने आयत को ही बतौर उन्वान जिक्र किया है। इस आयत से पहले जो है वो अगर पिछली आयत देखी जाए जो इसके साथ है, जहाँ से ये आयत शुरू होती है, ये आयत का आखिरी हिस्सा है। वला तजालु लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। जो आयत जहाँ से शुरू होती है वहाँ जिक्र है कि अल्लज़ी खलक़कुम या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम, कि ऐ लोगों बंदगी करो रब की, अपने रब की जिसने तुमको पैदा किया है और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। आगे फरमाया कि अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा, कि उस जात ने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना बनाया, आसमान को छत बनाया, आसमान से पानी नाज़िल किया, फअखरज बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, जिससे जो है तुम्हारे लिए बतौर रिज़्क फल वगैरह निकाले उस पानी की वजह से। आगे ये आयत है फला तजालु लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, तुम अल्लाह के साथ शरीक ना बनाओ। मतलब क्या है कि जब तुम इस बात का एतराफ़ करते हो कि ये सारे काम खालिक अल्लाह ताला है, ज़मीन को पैदा करने वाला, आसमान को बनाने वाला, आसमान से पानी निकाल के मुख्तलिफ नबातात पौधे फल उगाने वाला वो अल्लाह ताला है, तो फिर इबादत का हकदार भी वही है। फला तजालु लिल्लाहि अंदादा, तुम उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। तो ये अल्लाह ताला का रब होना, खालिक होना, राजिक होना, ये उसकी बंदगी का सबब है कि हम उसकी बंदगी इसलिए करते हैं कि वो हमारा रब है, हमारा खालिक है, मालिक है, राजिक है, मुदब्बिर है। जैसे हदीस मुबारक में भी आता है कि सहाबी ने पूछा आगे अल्लाह के रसूल से कि अय्यु ज़म्बि आज़म, कि कौन सा गुनाह जो है वो सबसे बड़ा है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अन तजअल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक़क, कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ हालांकि उसने तुमको पैदा किया है। वो तुम्हारा खालिक है तो बंदगी के हकदार भी वही है। किसी और की बंदगी करना, रबूबियत में किसी को शरीक ठहराना या अल्लाह की उलूहियत में या अस्मा व सिफात में, वो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। तो अंदाज़ा जो है ना, ये निद की जमा है। ये कहते हैं हम मिसल को, शबीह को, एक जैसे को। मतलब क्या है कि तुम अल्लाह के साथ इबादत में उसकी तरह किसी और को ना बनाओ, इबादत सिर्फ उसी की करो, किसी और को जो है उसमें शरीक ना करो। तो आगे मुसन्निफ ने रहिमहुल्लाह ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अनुमा का कौल इस आयत की वजाहत में नकल किया है, कि जो अंदाज का माना बयान करते हैं तो वो मुफस्सिर कुरान है। अल्लाह के रसूल ने ख़ास दुआ की भी की थी इनके लिए, तो अल्लाह ताला ने उनको कुरान का ख़ास फ़हम, गहरा फ़हम जो है वो अता किया है। इसलिए जो है वो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मशवरा करते, या आप कह लें कि मजलिस शूरा जो थी उनकी, उसमें बड़े बड़े किबार सहाबा कराम थे। तो उनमें इब्न अब्बास जो कि छोटी उम्र के थे, वो इनको भी बिठाया करते थे मजलिस शूरा में, इनके कुरान फहमी की वजह से, कि अल्लाह ताला ने इनको कुरान का गहरा फहम अता किया था। तो वो अंदाज का माना बयान करते हैं कि अल अंदाज हुआ शिरक, कि जो इस आयत में अल्लाह ताला ने अंदाज जिक्र किया है तो इससे मुराद शिरक है। आगे अख्फा मिन दबीब नमल अला सफातिन सौदा फी जुल्मतिल लैल, ये शिरक जो है ये चींटी के जो असर है चलने से, जो उसके निशानात हैं काले पत्थर पर रात के अंधेरे में, उससे भी ज्यादा जो है वो पोशीदा है इब्न आदम में, इंसानों में। शिरक इस कदर है
کہ جیسے رات کو اگر چونٹی چلے کالے پتھر پر اور اس نشانات چھوڑے چلنے کا، جیسے اس کا پتہ لگانا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی شرک بھی بعض اوقات انسان کے اعمال میں، اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، جس کا اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یعنی انسان کو متنبہ رہنا چاہیے کہ وہ ایسا عمل کرے یا ایسی بات کہے کہ وہ اس میں شرک ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بہت مخفی بات ہے، تو انسان کو ہر دم الرٹ رہنا چاہیے کہ اس کے قول اور عمل سے ایسی بات صادر نہ ہو جو شرکیہ ہو۔ پھر آگے انہوں نے مثال دی ہے، سمجھایا ہے کہ کیسے جو ہے نا وہ شرک اس قدر جو ہے وہ مخفی ہے کہ جس سے انسان جو ہے وہ نجات حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض سلف صالحین کا تو قول ہے کہ میں عالجت نفسی معالجتها علی الاخلاص، کہ مجھے اپنے نفس کے بارے میں اور کسی کام پر جو ہے اس قدر مشکل نہیں ہوئی، یعنی اپنی ذات کو کسی کام پر لگانے میں جس قدر جو ہے مجھے اخلاص پر مشقت اٹھانی پڑی، کہ میں صرف اللہ کے لیے جو ہے وہ کام کروں، اللہ کی بندگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اللہ کے رسول سے ایک دعا بھی مروی ہے اسی حوالے سے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ تو یہ دعا انسان کو یاد بھی کرنی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پھر انہوں نے آگے مثالیں دی ہیں کہ شرک جو ہے اس کی مثالیں کیا ہیں، وَهُوَ أَن تَقُولَ وَاللَّهِ وَحَيَاتِكَ يَا فُلان، کہ شرک کی مثال یہ ہے کہ انسان جیسے اب عام اپنی بول چال میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم و حیاتی کا، اور تیری زندگی کی قسم اے فلاں، مطلب کوئی بھی فلاں، آپ یہاں ماں بھی آ سکتی ہے، یعنی ماں تیری زندگی کی قسم، یا بعض جو ہے وہ کم عقل وہ محبوبہ کو بھی لگا لیتے ہیں، اپنی محبوبہ کو نام کی قسم وغیرہ وغیرہ، یا باپ کی قسم، کوئی بھی لگا لیں، تو کسی کی زندگی کی قسم اٹھانا، اب یہ بھی شرکیہ کام ہے۔ اب یہاں اس نے پہلی بات تو یہ کیا کہ واللہ و حیاتی کا، کہ اللہ تعالیٰ کو اور مخلوق کو جمع کر دیا ہے، کہ اللہ کی قسم اور تیری زندگی کی قسم۔ جو واو ہے عربی زبان میں یہ برابری کے لیے آتی ہے، تو اس میں بھی شرک کا پہلو موجود ہے۔ اگر جو ہے وہ قسم اٹھانے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس مخلوق کی وہ قسم اٹھا رہا ہے، اگر وہاں کسی پیر کی قسم اٹھا رہا ہو، کسی اپنے بزرگ کی، کسی بڑے کی، اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ پیر یہ بھی اللہ کی طرح ہی ہے عظمت میں، مقام میں، مرتبے میں، تو یہ تو شرک اکبر ہے، یہ تو شرک اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نہ سمجھتا ہو، لیکن اس نے دونوں کو ایک جملے میں اکٹھا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی اور اپنے بزرگ کو بھی، یا اپنی ماں کو یا محبوبہ کو، تو یہ شرک اکبر تو نہیں ہے لیکن شرک اصغر میں آئے گا اگر وہ ان کو برابر نہ سمجھتا ہو۔ تو بعض کم بخت ایسے ہیں بدبخت جو ان کو برابر سمجھتے ہیں، بلکہ بعض تو نعوذ باللہ جو ہے وہ مخلوق کو اللہ سے بھی زیادہ جو ہے وہ اختیار والا بنا دیتے ہیں باتوں باتوں میں۔ تو بہرحال یہاں جو ہے وہ دو قباحتیں ہیں، ایک قباحت تو یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اور مخلوق کو واو کے ساتھ اکٹھا کر دیا ہے، جو برابری کا تقاضا کرتی ہے، حالانکہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں۔ اللہ جو ہے خالق ہے، باقی سارے مخلوق ہیں، اللہ جو ہے وہ معبود ہے، باقی سارے عابد ہیں، اللہ مالک ہے، باقی سارے مملوک ہیں، تو برابری کہاں سے آ گئی؟ تو برابری درست نہیں ہے کہ اس نے برابر کر دیا ہے۔ دوسرا اس میں جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم ہے کہ وہ حیاتی کا، تیری زندگی کی قسم۔ غیر اللہ کی قسم کھانا بھی جائز نہیں ہے کہ انسان کسی اور کی قسم کھائے، اس لیے دونوں قباحتیں یہاں موجود ہیں۔ تو اس لیے یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مثال دی ہے کہ یعنی اس طریقے سے انسان یہ الفاظ بول دیتا ہے اور یہ شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ یا آگے فرمایا کہ وہ حیاتی، یا یہ کہے کہ میری زندگی کی قسم، تو یہ بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے، شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز ہی نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ غیر اللہ کی قسم کھائے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم من کان حالفا
فلیحلف باللہ او لیصمت، تم اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھاؤ، جو قسم کھانا چاہے وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے یا پھر خاموش رہے۔ اور دوسری آیت میں بالکل واضح ہے کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اللہ کے علاوہ کسی بھی اور ذات کی، چاہے وہ نبی کی ہو، چاہے وہ بزرگ کی ہو، کسی فرشتے کی ہو، یا اپنی والدہ کی ہو، تو وہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، شرک ہے۔ اللہ کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے اس نے کفر کیا یا شرک کیا، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ حیاتی میں یہ قباحت ہے کہ غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی جا رہی اپنی زندگی کی، جو کہ جائز نہیں ہے۔ وَتَقُول، اور یہ بھی آپ کہتے ہیں، یعنی یہ مثالیں دے رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں یہ کہتا ہے لولا کلیبۃ ھذا لاتانا اللصوص، کہ اگر جو ہے وہ یہ فلاں کتیا جو ہے وہ کتے کی مؤنث کتیا یہ نہ ہوتی تو ہمارے گھر میں چور آ جاتے۔ اب کتا جو ہے یہ فائدہ مند ہے، انسان کی یعنی رکھوالی کرتا ہے گھر کی یا جانوروں کی یا کسی اور کام میں، رکھوالی میں یہ آتا ہے۔ تو یہاں یہ شرک تب بنے گا جب انسان صرف کتے کو ہی دیکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جائے کہ جس نے یہ سبب بنایا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے باب میں یہ بیان کیا تھا کہ انسان کو مسبب الاسباب کو نہیں بھولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ تو انسان جو ہے وہ صرف کتے کی طرف دھیان رکھے، کتے نے بڑا کمال کیا ہے، حالانکہ اس کتے کو سبب کس نے بنایا ہے، توفیق کس نے دی ہے، کس نے اس کام پر لگایا ہے۔ تو اس کو بھول جانا تو یہ بھی غلط ہے، جو کہ توحید کے منافی ہے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ انسان صرف جو ہے سبب کو طرف نسبت کرے کسی کام کی اور مسبب کو بھول جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جائے۔ ایسے ہی آگے مصنف نے یعنی ابن عباس نے مثال دی ہے رضی اللہ عنہما کہ ولولا البت فی الدار لاتى اللصوص، اگر جو ہے گھر میں یہ بطخ نہ ہوتی تو گھر میں چور آ جاتے، کیونکہ بطخ بھی یہ رکھوالی کا کام کرتی ہے۔ یہ جب کوئی اجنبی بندہ جو ہے گھر میں گھستا ہے تو یہ چیخیں مارتی ہے، آوازیں نکالتی ہے، تو گھر والے جو ہے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، جیسے کتا کرتا ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے مثال دی ہے، تو یہ بھی اس میں پچھلے والی بات ہی ہے کہ صرف جو ہے بطخ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر نہیں ہے جو کہ مسبب الاسباب ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکریہ، اس کی توفیق پر، اس کے فضل اور کرم پر، پھر جو ہے مخلوق کا شکریہ۔ اگر مخلوق واقعتاً سبب ہو، مخلوق سبب بنی ہے، تو پھر اس کا بھی شکریہ بعد میں آئے گا، پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے، کیونکہ اس کو سبب بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ نہیں کہ انسان مخلوق کا شکریہ نہ ادا کرے، مخلوق کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں آتا ہے کہ جو بندہ مخلوقوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کے شکر ادا کرنے کے بعد، کیونکہ حقیقی مسبب وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ ایسے ہی ابن عباس نے آگے مثال دی وقول الرجل لصاحبہ، کہ انسان اپنے ساتھی کو کہتا ہے ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو تو چاہے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی جیسے میں نے پیچھے ذکر کیا ہے کہ اب انسان نے اس جملے میں ما شاء اللہ وشئت، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور جو آپ کی مرضی ہو، اب اس میں مخلوق کو اور خالق کو اکٹھا کر دیا، جو کہ شرک بن جاتا ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ مخلوق جس کی وہ مشیت کا تذکرہ کر رہا ہے یہ اللہ کے برابر ہے، نعوذ باللہ، معاملات کو چلانے میں یا نفع نقصان میں، تو یہ تو شرک اکبر ہے۔ اگر اس کا یہ عقیدہ نہ ہو لیکن اس نے جمع کر دیا ہے وہاں کے ساتھ، پھر بھی صحیح نہیں ہے، یہ شرک اصغر میں آئے گا، کیونکہ ایسے کہنا جائز ہی نہیں ہے۔ وقول الرجل لولا اللہ و فلان، یا آدمی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا اور فلاں نہ ہوتا، یہ بھی سیم بات پچھلے والی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو اور فلاں کو واو کے ساتھ جمع کر دیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا ثم فلان، پھر فلاں نہ ہوتا تو میرا یہ نقصان ہو جاتا، یہ میرا یہ جو مسئلہ، یہ میرا کام خراب ہو جاتا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان جو ہے وہ واو کے ساتھ جمع کر دے، یہ درست نہیں ہے۔ ھذا کلہ بہ شرک،
آگے ابن عباس نے بیان کیا کہ لا تجعل فیہا فلانا، کہ تم ان تمام مثالوں میں فلاں کو نہ لگاؤ، ھذا کلہ بہ شرک، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، برابری ہے، چاہے لفظوں میں ہو، جیسے میں نے پیچھے وضاحت کیا ہے۔ اگر وہ واقعتاً یہ سمجھتا ہے کہ یہ مخلوق جس کو اللہ کے برابر کر رہا ہے واؤ کے ساتھ جمع کر کے ایک جملے میں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح ہی معاملہ چلانے میں اختیارات رکھتا ہے، اتھارٹی ہے اس کے پاس، تو یہ تو شرک اکبر ہے۔ اگر یہ عقیدہ اس کا نہیں ہے لیکن اس نے جمع کر دیا ہے، برابر کر دیا، تو پھر بھی یہ شرک ہے، لیکن شرک اصغر ہے۔ اور شرک اصغر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان یہ کر سکتا ہے، شرک اصغر جو ہے نا یہ بڑا، آپ کہہ لیں کہ اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا جرم ہے کبیرہ گناہوں میں سے۔ بلکہ جو ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا تو یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ شرک اصغر کو معاف کرے گا قیامت کے روز، نہ شرک اکبر کو معاف کرے گا۔ وہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ وہ اس آیت میں دونوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اس میں شرک اکبر بھی آتا ہے اور شرک اصغر بھی آتا ہے، تو دونوں جو ہے اللہ تعالیٰ کی معافی سے دور ہیں، دونوں معاف نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے یہ بڑا یعنی خطرناک کام ہے۔ تو اس انسان کو اس کا اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ کون سا میرا کام جو ہے وہ شرک اصغر ہے یا شرک اکبر میں آئے گا، تاکہ انسان اپنے آپ کو ایسے کاموں سے بچا سکے۔ تو آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا حدیث مبارکہ ذکر ہے کہ ان رسول اللہ قال من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جو غیر اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہے اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ تو یہ جو ہے وہ اس میں بھی وہی وضاحت بھی جو پیچھے والی میں نے ذکر کی ہے کہ اگر جو قسم کھانے والا ہے وہ یہ نظریہ رکھتا ہے کہ جس کی وہ قسم کھا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے یا اللہ سے نعوذ باللہ بڑا ہے عظمت میں مقام میں، تو یہ تو شرک اکبر ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ رکھتا ہو لیکن وہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو یہ شرک اصغر ہے۔ تو اس لیے یعنی غیر اللہ کی قسم کھانے کا کم از کم حکم جو ہے شرک اصغر کا ہے۔ تو کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، چاہے والدہ کی ہو یا باپ کی ہو یا کسی مثلا جو ہے وہ بزرگ کی ہو، کسی پیر فقیر کی ہو، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ آگے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل ہے کہ لأن احلف باللہ کاذبا احب الی من ان احلف بغیرہ صادقا، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھاؤں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے بنسبت اس بات کے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں۔ اب یہ آپ وضاحت کریں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھا لوں یہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اللہ کی جھوٹی قسم کھا لوں، بنسبت اس کے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے یہ کیوں فرمایا ہے؟ کون جواب دے گا؟ شیخ مطلب ایک بار پھر سوال دہرائیے، آواز کٹ گئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ جو رسم ہے وہ شرک اصغر میں آ جاتی ہے یا شرک اکبر بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر عقیدہ ہو کہ یہ اللہ کے برابر ہے یا بڑا، اور اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو پھر بھی شرک اصغر ہے، اور اللہ کی جھوٹی قسم کھانا وہ گناہ ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ یعنی میں پسند کرتا ہوں کہ غیر اللہ کے بجائے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا۔ جی بہت شکریہ، بالکل یہی بات ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ ان کو اللہ کی جھوٹی قسم کھانا پسند تھی، ان کو نہ وہ پسند ہے نہ وہ پسند ہے، دونوں پسند نہیں ہے۔ نہ ان کو اللہ کے نام کی جھوٹی قسم کھانا پسند ہے نہ غیر اللہ کی سچی کھانا پسند ہے، لیکن انہوں نے درجہ بندی گریڈنگ بیان کی ہے گناہ کے اعتبار سے کہ بڑا کون سا جرم ہے۔ تو اب اللہ کی جھوٹی قسم کھانا اس میں دو قباحتیں ہیں کہ نام اللہ کا ہے لیکن جھوٹی قسم کھائی ہے۔ ایک قباحت یہ ہے کہ جھوٹ بولا ہے، اب وہ جھوٹ بولنا یہ خود حرام ہے قسم ہو یا نہ ہو، دوسرا اس نے جھوٹ کے ساتھ قسم کھائی تو ڈبل جرم ہو گیا، جھوٹ اور جھوٹی قسم، تو دو جرم ہیں۔ تو انسان قسم کھاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کی خاطر، تو اب اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اس نے نہیں کی، اس کی تعظیم کا لحاظ نہیں کیا، اللہ کا نام لے کر جھوٹ بول دیا، تو یہاں ڈبل جرم ہے۔ لیکن
دوسرا جو سنگل جرم ہے، جو اگلا ہے کہ وہ غیر اللہ کی سچی قسم کھا رہا ہے، یعنی بات سچی ہے لیکن ہے غیر اللہ کی، تو وہ شرک ہے۔ وہ اکیلا جرم ان دو جرموں سے بڑا جرم ہے کہ غیر اللہ کی جو ہے وہ سچی قسم کھانا، یہ جو برائی ہے، اس کا جو گناہ ہے، یہ دوسرے جرم سے بڑا ہے۔ حالانکہ اس میں دو قباحتیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، اس میں جھوٹ بھی ہے اور ساتھ قسم بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑا جرم ہے کیونکہ یہ شرک ہے۔ تو شرک جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک جو ہے وہ باقی تمام گناہوں سے بڑا ہے۔ تو اس لیے جو ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ بندی بیان کی ہے کہ دونوں میں بڑا جرم کون سا ہے۔ ان کو نہ وہ پسند تھا نہ وہ پسند تھا، تو کوئی پسند نہیں تھا، لیکن بیان کرنا یعنی وضاحت کرنے مقصد تھی کہ یہ بڑا جرم ہے۔ آگے جو ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء فلان، کہ تم یہ نہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور فلاں چاہے، ولیکن قولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان، لیکن تم یہ کہو کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر فلاں چاہے۔ اب یہاں منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ و شاء فلان میں آپ کو پیچھے بیان کر چکا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں واو کا استعمال ہے، اور واو عربی زبان میں یہ معطوف اور معطوف علیہ کی برابری کے لیے آتی ہے کہ دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فلاں کی مشیت، فلاں کا ارادہ اور اللہ کا ارادہ، یعنی گویا کہ کہنے والا یعنی اللہ کو اور مخلوق کی مشیت کو برابر کر رہا ہے، تو یہ برابری شرک میں آئے گی۔ اب اگر یہ سمجھتا ہے کہ جو مخلوق جس کو اللہ کے برابر کر رہا ہے وہ خالق سے معاذ اللہ بڑی ہے یا برابر ہے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ اگر وہ یہ نہ سمجھتا ہو پھر بھی کم از کم شرک اصغر ہے، کیونکہ اس نے برابری کیوں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی برابری بنتی نہیں ہے، نہ بات میں، نہ عقیدے میں، نہ کسی اور چیز میں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَٰكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ، کہ انسان کی مشیت ہے، مخلوق کی مشیت ہے، لیکن اللہ کی مشیت کے بعد سما کہنا ہے، برابر نہیں کرنا۔ تو سما میں آپ جانتے ہیں کہ سما میں جو ہے وہ برابری کا پہلو نہیں آتا، یہ تراخی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، تو اس لیے یہ جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے یا پھر فلاں چاہے، یہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، یہ برابری میں آ جائے گا، جس کا کم از کم حکم جو ہے وہ شرک اصغر کا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان بعض اوقات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ شرکیہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو متنبہ رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے جو ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ ایسی ہے کہ بہت مخفی رہتا ہے، انسان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ ایسا کام کر رہا ہوتا ہے شرکیہ، نہ یعنی لا شعوری طور پر نہ سمجھتے ہو۔ اس لیے انسان کو متنبہ رہنا چاہیے، اور وہ دعا جو میں نے آپ کو ذکر کی ہے شروع میں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، یہ بھی انسان کو یاد کرنی چاہیے اور اللہ سے کرنی بھی چاہیے۔ آگے جو ہے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہ یکرہ، کہ وہ حرام سمجھتے تھے اعوذ باللہ و بک، یعنی وہ یہ کہنا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، و بک اور تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ کہنا وہ حرام سمجھتے۔ وَيُجَوِّزُ أَن يَقُولَ، اور یہ جائز قرار دیتے تھے کہ باللہ ثم بک، یعنی اعوذ باللہ ثم بک، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو اب یہ اس وقت پناہ مانگنا مخلوق سے جائز ہے جب مخلوق پناہ دینے پر قادر ہو، جو بات میں آپ کو پیچھے جو ہے کافی لیکچر پہلے گزر چکی ہے کہ مخلوق سے پناہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن اس صورت میں کہ مخلوق پناہ دینے پر قادر ہو۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی میت سے پناہ مانگ رہا ہے، تو یعنی جس کا نام لے رہا ہے وہ ہے ہی مردہ، یہ تو شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ وہ پناہ دینے پر قادر ہی نہیں ہے۔ یہاں پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہو مخلوق میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت تو دی ہے، جیسے میں نے آپ کو پیچھے ذکر کیا تھا کہ اس کی شرط یہ ہے کہ جس انسان سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ قادر ہو اور زندہ ہو اور موجود بھی ہو، یعنی وہ آپ کو پناہ دینے پر
آپ کی حفاظت کرنے پر قادر ہو، اور زندہ ہو مردہ نہ ہو، اور آپ کے پاس موجود ہو غائب نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں اور وہ آپ سے کئی جو ہے وہ سینکڑوں میل دور ہے اور آپ اس کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ جناب فلاں پیر صاحب مجھے پناہ دے دو. وہ زندہ بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے. جب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو پناہ کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ ضروری ہے یہ سمجھنا. تو اعوذ باللہ و بکا، تو یہ اس صورت میں ہے جب وہ پناہ دینے پر قادر ہو، لیکن پھر بھی اس کو جمع کرنا واو کے ساتھ جائز نہیں. تو اس کو ابراہیم نقی حرام سمجھتے تھے. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ یا کراہو کا لفظ کاری ہے، یا کراہو یہ متقدمین علماء کے ہاں حرمت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے اعوذ باللہ وکا میں وہی بات جو پیچھے میں نے دہرائی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جس سے وہ پناہ طلب کر رہا ہے مخلوق میں سے وہ اللہ کے برابر ہے، تو یہ تو شرک اکبر ہو جائے. اگر برابر نہیں بھی سمجھتا، صرف اس نے ذکر کرنے میں بات کرنے میں اللہ کے اس کو برابر کر دیا ہے واؤ کے ساتھ، تو یہ شرک اصغر ہے جو کہ کرنا جائز نہیں ہے اور اکبر الکبائر میں سے. اور یہ جائز قرار دیتے تھے کہ وجو یقول باللہ ثم بکا، یعنی یہ ان کے ہاں جائز تھا کہ اللہ کا نام، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر تیری پناہ میں، اس معاملے میں جس میں مخلوق پناہ دینے پر قادر ہو. وہ یقول، اور کہا کرتے تھے کہ لولا اللہ ثم فلان، کہ یہ کہا کرو کہ اگر اللہ نہ ہوتا پھر فلاں شخص نہ ہوتا تو میرا فلاں یعنی جو نقصان ہو جانا تھا. یہ نہ کہو کہ اگر اللہ نہ ہو وہ فلان اور فلاں نہ ہوتا، تو یہ واؤ کے ساتھ جمع نہ کرو. تو یہ جمع جو ہے یہ میں نے کافی مثالیں ذکر ہو چکی ہیں، میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے. تو یہ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کا کوئی اشکال ہے یا کوئی بات پوچھنے والی ہے تو وہ پوچھی جا سکتی ہے. السلام کوئی علیکم ورحمۃ سوال؟ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جی. شیخ محترم، کچھ لوگ نا دم کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی تھی. دم لوگ کرواتے ہیں پانی پہ اور اسی طرح کھانے والی چیز پہ دم کر کے، کیا اس کو جیسے ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک عورت پوچھی تھی کہ دم نے کدو پہ کروانا ہے اور اس کو لٹکا دینا ہے. اس کو لٹکانے سے یہ ہوگا کہ جیسے وہ کدو خشک ہوگا نا تو ان کی جو بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو کیا ایسا کر سکتے ہیں یا یہ بھی شرک میں آئے گا؟ اور پانی پہ دم کرنا کیسے ہے اور دم کیسے کیا جائے؟ تو یہ اصل میں نا یہ ہمارا یہ کوشچن پہ معذرت کے ساتھ یہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو میں اس کا جواب تفصیلی آپ کو نا اس میں گروپ میں دے دوں گا، کیونکہ ہم نے آگے یہ ایک باب پڑھنا ہے. تو معذرت، میں انشاءاللہ اس کا جواب یہ کلاس ختم ہوتی ہے نا تو تفصیلاً آپ کو جواب دے دوں گا دم کے حوالے سے. ٹھیک ہے؟ تو آگے جو ہے نا وہ اگلا باب ہے اذان ہو رہی ہے اس لیے میں جواب نہیں دے رہی تھی. آگے سمجھ. باب ما جاء فی من لم یقنع بالحلف باللہ. یہ باب اس بارے میں ہے کہ جو شخص اللہ کے نام، یعنی جس کے سامنے جو ہے اللہ کے نام کی قسم کھائی جائے اور وہ اس کو نہ مانے، تو اس بارے میں یہ باب ہے. تو اب اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی نام، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اب قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ قسم اس وجہ سے کھائی جاتی ہے کہ اگلا بندہ جو ہے آپ کی بات کو نہیں مان رہا، تو آپ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، عظیم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو درمیان میں لاتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں تاکہ آپ کی بات میں وزن ہو جائے اور اگلا بندہ آپ کی بات کا اعتبار کرے. تو اگر آپ نے اگلے بندے کو مطمئن کرنے کے لیے قسم بھی کھا یعنی اٹھا دی ہے، پھر بھی وہ آپ کی بات سے مطمئن نہیں ہے، تو یہ گویا کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے نام کی لاج نہیں رکھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا ہے تو فوراً مان لیتا، فوراً کہتا کہ ٹھیک ہے، تم نے جس عظیم ذات کا نام لیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، تو اب میں آپ کی بات کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی نہ مانے تو یہ تو اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعظیم نہیں کی، اس کے نام کی لاج نہیں رکھی، تو یہ توحید کے منافی ہے. تو لیکن یہاں ایک اور وضاحت ضروری ہے کہ
اگر مثلا جو قسم اٹھانے والا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سچ بول رہا ہے، کوئی جھوٹا، کوئی خائن، کوئی کذاب دجال نہیں، تو اس نے جو ہے اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے قسم اٹھا دی ہے، تو آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کی قسم کو قبول کریں اور اس پر راضی ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اللہ کا نام جو ہے وہ صرف اپنی بات جو جھوٹی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے کر رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ دجال آدمی ہے، کذاب آدمی ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نام کو صرف استعمال کر رہا ہے تاکہ اس کی بات میں کوئی وزن ہو جائے، وہ اس کے جھوٹ کو بھی مان لیا جائے، تو پھر آپ اس کی جو ہے وہ قسم کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دلیل موجود ہے کہ جیسے شاید واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ قسامہ والی حدیث جس میں ہے، اس میں اللہ کے رسول نے حویسہ اور مہیسہ دو صحابہ کرام تھے، ان کو کہا کہ تم جو ہے وہ اگر یہودی، ان کا ایک بندہ قتل ہو گیا تھا یہودیوں کے علاقے میں، گواہ تھا نہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہودی 50 قسمیں کھا لیں گے تو وہ بری ہو جائیں گے۔ الزام یہودیوں پر تھا کہ یہودیوں نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہودیوں کی قسم پر کیوں راضی ہوں، یہودی تو ہے وہ ان کی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے، ہم ان کی قسموں پر راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ان کی ان بات یعنی ان کی اس بات کو سن کے کچھ بھی نہیں کہا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جس کو اللہ کے نام کی خود پرواہ نہیں ہے، وہ اپنے جھوٹ کو یعنی منوانے کے لیے ہے کوئی قسمیں کھا رہا ہے، تو پھر آپ ناراضی ہوں تو پھر اس میں وہ بات نہیں آئے گی جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہ کرنے والی، وہ اس میں نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اس میں وہ بات ہے جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جب انسان سچا ہو اور اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے، تو پھر آپ پر لازمی ہے کہ آپ اس کی تصدیق کریں، اس کی بات کو سچا سمجھے مانیں، جیسے حدیث میں الفاظ ہیں کہ لا تحلفوا بآبائکم، کہ تم اپنے باپوں کی قسمیں نہ کھاؤ، من حلف باللہ فلیصدق، جو اللہ کے نام کی، یہاں اب پہلی بات ہے کہ باپوں کی قسمیں کھانے سے منع کیا گیا ہے، تو اس میں باپ ہو یا ماں ہو یا کوئی اور ہو یا بزرگ ہو یا اللہ کے رسول ہو یا کوئی فرشتہ ہو، ہر ایک کی قسم کھانا منع ہے۔ قسم صرف اللہ تعالیٰ کے ذات کی یا اس کی صفت کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کی رحمت کی قسم، اللہ کے علم کی قسم، اللہ کے سننے کی قسم، یہ کھائی جا سکتی ہے، یا رحمان کی قسم، اللہ کی قسم، یہ کھانا جائز ہے، لیکن کسی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں۔ تو یہ منع ہے، لا تحلفوا بآبائکم، من حلف باللہ فلیصدق، جو اب یہ محل شاہد ہے کہ جو اللہ کے نام کی قسم کھائے تو وہ سچ بولے، یعنی سچی قسم کھائے، جھوٹی قسم نہ کھائے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نام کی عظمت اس کی لاج رکھے کہ جھوٹ بول کر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے۔ آگے فرمایا کہ ومن حلف له باللہ، اور جس کے لیے قسم کھائی جائے فلیرضا، وہ راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے قسم کھائی ہے سچی اللہ کا نام لے کر، تو سامنے والا یہ نہ کہے کہ نہیں میں نے آپ کی بات پھر بھی نہیں ماننی، اس کو راضی ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لے آ گیا ہے تو وہ راضی ہو جائے۔ تفصیل وہی ہے جو بھی پیچھے میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یہ اس وقت ہے جب جو ہے وہ اگلا بندہ جو ہے وہ سچا ہو اور اپنی بات کو مزید پکا کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ سے قسم کھا رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ اگلے بندے کو یا کوئی پرواہ نہیں ہے سچی قسم کھانے کی، جھوٹی قسم کھانے کی، جھوٹا دجال آدمی ہے، کذاب ہے، تو اللہ کا نام ایویں لے جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے، تو پھر آپ جو ہے وہ نہ مانیں تو آپ حق بجانب ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے اللہ کے رسول کی بات سے، جو حویسہ اور مہیسہ کا، تو من لم یرضا فلیس من اللہ، جو راضی نہ ہو فلیس من اللہ، تو یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، یعنی یہ اس سے برات کا اظہار ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا نام آ جانے کے باوجود بھی راضی نہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ اگر بندہ راضی نہ ہو تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو پیچھے ذکر ہو چکی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ
اپنی غلط بات کو منوانے کے لیے اللہ کا نام استعمال کر رہا ہے، تو سمجھ آ جاتی ہے ہر انسان کو موقع محال کے مطابق، صورتحال کو دیکھ کے۔ تو پھر اگر راضی نہ بھی ہوا جائے، نہ اس کی بات کو مانا جائے، تو یہ کیا جا سکتا۔ تو یہ مختصر سا باب تھا اس حوالے سے۔ قسم کے حوالے سے ایک دو باتیں اور بھی ہیں جو یعنی قابل غور ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا ہے کہ قسم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی صفت کی کھائی جا سکتی ہے۔ دوسری جو ہے کہ قسم سچی اٹھانی چاہیے، جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں جو ہے وہ بڑی سخت وعید آئی ہے حدیث قرآن کی آیت میں بھی اور حدیث میں بھی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لیتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے دن ان سے بات کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہ جھوٹی قسم کھانے کی وعید ہے سورہ آل عمران کی 77 نمبر آیت میں، اور بڑی سخت وعید ہے۔ تو اس لیے قسم کھائے تو سچی کھائے۔ تیسری بات جو امپورٹنٹ ہے، قابل غور بھی ہے، کہ اگر بات سچی بھی ہو پھر بھی ہر بات پر قسم کھانا سے منع کیا گیا ہے، کہ انسان جو ہے ہر بات پہ قسم کھا لے، کہ انسان کوئی بات کرے ساج، چاہے وہ سچا بھی ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، کہ تم اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ سورہ مائدہ کی 89 نمبر آیت ہے۔ تو اس کی وضاحت میں مفسرین لکھتے ہیں کہ قسموں کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ انسان بات بات پر قسم نہ کھائے، اور اگر قسم یعنی کسی بات پر قسم اٹھانی پڑ گئی ہے تو پھر اسے توڑے نہ، اور اگر توڑنی پڑ گئی ہے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو اس لیے انسان کو بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک یمین لغو ہوتی ہے، لغو، ایک ہے یمین منعقدہ، اور ایک جو ہے نا وہ یمین غموس۔ تو اس میں جو کفارہ ہے وہ یمین منعقدہ ہے، یعنی جو انسان مستقبل کے بارے میں قسم کھاتا ہے کہ میں اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا یا میں نہیں کروں گا، اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو اس میں کفارہ ہے۔ یمین غموس یہ ماضی کے بارے میں ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے فلاں کام کیا ہے، حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔